बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSc सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट उलूमुल कुरान, जो कि इससे पहले BSc कोर्स ग्रेड में इंक्लूड नहीं था, अभी अभी इसको भी इंक्लूड किया है। बहुत इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। कुरान के हवाले से कुरान के कुछ पारे भी इंक्लूड है। और उलूमुल कुरान के नाम से अगर आपको पता नहीं है तो आज हम आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज उलूमुल कुरान। इसमें हम क्या करते हैं, उलूम कहते हैं इल्म को। उलूम इल्म से निकला हुआ है, ठीक है। इल्म क्या होता है? नॉलेज। और कुरान कुरान है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शक्ल में नाजिल फरमाया है, ठीक है। किताब है। तो इस किताब में जितनी भी उलूम है इसको इंशाल्लाह वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो इस उलूम को कहते हैं उलूमुल कुरान। कुरान की उलूम, कुरान में क्या है? फराइज है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इससे पहले जितने भी अनबिया कराम थे, तो इन सब का जिक्र है। कुरान शिफा है, ठीक है, रूहानी शिफा है। कुरान में मुख्तलिफ किस्म के उलूम का जिक्र है, तो इसको कहते हैं उलूमुल कुरान, ठीक है। तो उलूमुल कुरान हम डिस्कस करेंगे कि उलूमुल कुरान क्या चीज़ है। इस पे हम मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाएंगे और इस सब्जेक्ट को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास जो है तर्जमा है और कुछ पारे है, और इसके अलावा जो है इसमें हमारे पास जो है हिस्ट्री है इस्लाम की, और साथ साथ जो है इसमें तजवीद भी है। लेकिन हम कोशिश करेंगे जो डिस्कशन वाले चैप्टर्स हैं ना, इस पे हम डिस्कशन करेंगे पार्ट्स में मुख्तलिफ किस्म के ABC, ठीक है। तो उलूमुल कुरान में सबसे पहले हम कुरान की तालीम का तारीफ, इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक स्टडी के हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये क्या है हमारे पास। कुरान मजीद की तालीम, कुरानी स्टडीज़ एक वसी, गहरा और मुनज़्ज़म इल्मी मैदान है। कुरान मजीद का जो तालीम है, ठीक है, कुरान मजीद का जो नॉलेज है, ये हमारे पास एक वसी, वसी क्या होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ हो। वसी हम कहते हैं ना, फला का दिल बहुत वसी है, फला फराह दिल वाला है, ठीक है, दिल बहुत बड़ा है। तो कुरान मजीद की तालीम एक वसी, गहरा। गहरा हम पुश्ते में कहता है ना, दशिस देर जवर्दे, ठीक ना। तो इसलिए ये क्या है? गहरा। हम कह सकते हैं गहरा, इसमें बहुत गहरा नॉलेज है, डीप एनालिसिस। एंड मुनज़्ज़म, और मुनज़्ज़म इल्मी मैदान है, मुनज़्ज़म तरतीब के साथ, जिसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में, कि एक चीज किसी मुनज़्ज़म तरीके से हो, इसमें नज़म हो, इसमें एक ऑर्डर हो कि ABCDEFGHI। इस तरह के कुरान एक वसी, गहरा और मुनज़्ज़म इल्मी मैदान है, जो अल्लाह ताला की कलाम पाक की तफहीम, तारीफ, पस मंज़र, लिसानी हुसूसियात, रूहानी अहमियत और इल्मी अतलाक का अहाता करता है। अब इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला का जो कलाम पाक है कुरान मजीद, तो इसकी तफहीम, तफहीम क्या है? फहम। फहम क्या होता है? हम कहते हैं समझ, ठीक है। फहम, तफहीम फहम से निकला है। तो कुरान मजीद की तफहीम, अगर कोई कुरान मजीद को पढ़ता है तो कुरान मजीद का जो तफहीम है, समझ है, वो समझ सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान जिक्र के हवाले से बहुत आसान किताब है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मगर अगर कोई इसको पढ़े तब। तारीफ से मंजर, कुरान में तारीफ से मंजर भी है। लिसानी हुसूसियात, इसमें लिसानी हुसूसियात भी है। अगर हम कहें कि ये तजवीद है, रस्मुल हद है, तो इसके हवाले से भी ये एक मोजज़ा है। रूहानी अहमियत भी है, शिफाउल लिमा फिस सुदूर, कुरान शिफा भी है, तो रूहानी अहमियत भी है। अगर किसी के दिल में कुफर है, शिर्क है, बेदत है, रस्म है, निफाक है, तो कुरान के ज़रिए इसका जो गंद है ना, इससे तज़किये नफ्स हो सकती है और इल्मी इतलाक का इहाता करता है, ठीक है। और ये एक इल्मी इतलाक का इहाता भी करता है अगर कोई इस पे अमल करे, ठीक है। तो अमल करे इस कुरान पे, इससे इसको फ़ायदा हो सकता है। ये मुतालिया मुसलमानों की दीनी, अखलाकी, मुआशरती और अक़ली ज़िंदगी का बुनियादी सुतून है। और ये मुतालिया को अगर हम देखें कि कुरान पाक
کی تفہیم یا تاریخی پس منظر، لسانی خصوصیات، روحانی اہمیت، عملی اطلاق، اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ مطالعہ مسلمانوں کی دینی لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے، اس کے نالج میں اضافہ ہو سکتی ہے، اخلاق بھی اس کے جو ہے پالش ہو سکتی ہے۔ قرآن میں کیا ہے، اخلاق کے بارے میں بھی ہے نا، انک علی خلق عظیم، اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ آپ جو ہے اخلاق کی اچھی کیٹیگری میں ہو، ٹھیک ہے۔ معاشرتی آپ کا جو سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے عقلی زندگی، آپ کا جو عقلی زندگی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ستون ہے، آپ کی عقل کا، آپ کے معاشرتی تذکروں کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کی دینی رویوں کا، یہ ایک ستون ہے۔ ستون کیا ہے؟ نیڈل، فیلر، ہم فیلر بھی کہتے ہیں، اگر برآمدے کو فیلر ہے تو وہ ٹک سکتی ہے ورنہ گر جائے گی، کیونکہ قرآن کریم اسلام کی بنیاد، ہدایت کا سرچشمہ اور اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم اسلام کی بنیاد ہے نا، اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں ہدایت کس جگہ سے مل رہی ہے؟ قرآن سے مل رہی ہے، اور اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اور یہ اللہ کا آخری پیغام ہے کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہو سکتی ہے، نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوتا ہے۔ قرآن کی جو تعلیم ہے نا، اس کا جو سٹارٹ ہے، اس کا جو آغاز ہے، شروع ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کے دور سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن کی آیات کو زبانی حفظ کرنے اور ان کو سمجھنے، ان کی تشریح کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا کام کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے قرآن سٹارٹ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکچرز سٹارٹ کی، دعوت سٹارٹ کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جتنی بھی ہے، جس نے قرآنی آیات کو زبانی حفظ کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کی تشریح کی اور دوسروں تک اس کو پہنچایا، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا کام ہے نا، جو تبلیغی حضرات تبلیغ کرتے ہیں، اور قرآن بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ ایک بہترین امت ہے جو آپ اس کام کے لیے چنے گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کی دعوت کریں، ہم دین کی دعوت کریں، ہم اللہ کے کلام کو ٹائم دیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلیغوا عنی ولو آیا، اگر کسی کے پاس ایک آیت، ایک لفظ کا بھی علم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک امانت ہے ہر انسان کے پاس، اس کو دین کے لحاظ سے کچھ بھی آتا ہے تو دوسروں تک اس نے پہنچ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ کام سر انجام کیا۔ بعد کے ادوار میں علماء نے اسے منظم علوم کی شکل دی جسے علوم القرآن کہا جاتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد مختلف قسم کے علماء کے ادوار آئے، اس میں ان سب تعلیمات کو ایک منظم علوم کی شکل دی، ترتیب کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا، اس کو کہتے ہیں علوم القرآن۔ قرآن میں جتنی بھی علوم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں علوم القرآن۔ اس میدان میں مختلف شاہیں شامل ہے، اس میدان میں مختلف قسم کے برانچز ہیں علوم القرآن کے، جیسے اس میں تفسیر بھی ہے، تفسیر القرآن ہے، تفسیر فسر سے نکلا ہے، کسی چیز کو ایکسپلین کرنا، تجوید، ٹھیک ہے، تجوید جو اچھے الفاظ سے عربک ٹرانسلیشن کو ادا کرنا، جس طرح قاری حضرات کرتے ہیں، اسباب نزول، ٹھیک ہے، اسباب نزول کس سبب کے ذریعے یہ آیت نازل ہوا ہے، شان نزول، قرات، ٹھیک ہے، قرات، قرآن کے قرات، مختلف قسم کے قرات ہے، قرات حفصی اور قرات قریش، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ناسخ و منسوخ، یہ آیت ناسخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے، وہ آیت ناسخ ہے جس کے ذریعے دوسرا حکم منسوخ ہو جائے، اور وہ منسوخ ہے جس آیت کی وجہ سے کوئی آیت منسوخ ہو جائے۔ ناسخ وہ جو کسی دوسری آیت کے عمل کو جو ہے سٹاپ کرتی ہے، اور منسوخ وہ جس کا عمل سٹاپ ہو جائے۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ قرآن ناسخ ہے تورات اور انجیل اور زبور کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب تورات، زبور، انجیل منسوخ ہے اور قرآن ناسخ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد محکمات و متشابہات، محکمات آیات بھی ہے، متشابہات بھی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں
قرآن کی جو آیت ہے، فار ایگزامپل ہم کہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب، تو الف لام میم کے معنی جو ہے کسی کو پتہ نہیں ہے نا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ ہمارے پاس متشابہات ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ تو رب العالمین کا معنی تو ہم نے کیا نا، تو یہ محکمات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ آیات محکمات ہے، کچھ آیات متشابہات ہے۔ تو محکمات کا میننگ اور مطلب اور ایکسپلینیشن ہمیں سمجھ آتی ہے، اور متشابہات کا صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اور قرآن کے لسانی، قرآن کا اپنا بھی لسان ہے عربک، ٹھیک ہے۔ علمی اور اعجازی خصوصیات کا مطالعہ، کچھ علمی اور کچھ اعجازی معجزہ سے نکلا ہے۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ عاجز سے نکلا ہے، وہ کام جس کے ذریعے لوگ عاجز بن جائے۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی پرندے کو کیا کرے، مٹی سے بنا کے اور پھر اس میں پھونک مار کے پھر اس سے جو ہے اللہ کی اذن سے ایک زندہ پرندہ بن جاتا تھا، وہ اڑتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے معجزہ ہے کہ یہ لوگوں کو عاجز بناتی ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کام ہے اور یہ اللہ کا پیغمبر کرتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، تو لوگ اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، معجزہ اعجاز سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ لوگ کیا لکھا ہے، علوم القرآن، قرآن کی علوم، ٹھیک ہے۔ اس تعلیم کا بنیادی مقصد قرآن کی گہرائیوں کو سمجھنا۔ اس تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ اس تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جتنی بھی ڈیپتھ ہے، گہرائیاں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو سمجھیے، اس کے حکمتوں کو دریافت کرنا، قرآن میں جتنی بھی حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو دریافت کرنا اور اسی زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنا۔ پھر قرآن کا جو سب سے زیادہ زبردست مطلب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ جدید دور میں یہ مطالعہ تاریخی دستاویزات، لسانی تجزیات، تقابلی مطالعے اور سائنسی شواہد پر مبنی ہے۔ جدید دور میں اگر ہم اس مطالعے کو دیکھیں قرآن مجید میں، تو یہ تاریخی دستاویزات، لسانی تجزیات اور تقابلی مطالعے اور سائنسی شواہد پر مبنی ہے۔ آج کل بھی اگر آپ دیکھیں سائنس جو بات کرتی ہے تو اس سے پہلے 1400 سال پہلے قرآن نے یہ بات کی ہوگی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں، آج کل میڈیکل سائنس کہتے ہیں کہ پانی پینا جو ہے یہ کھڑے ہو کے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سٹمک کے لیے اچھا نہیں ہے، تو ضروری بات ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے پانی پینے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی فار ایگزامپل اگر اسلام نے یہ بات کی ہے کہ آپ کھانے کے لیے جب ہینڈ واشنگ کریں تو پھر آپ لوگوں نے ہاتھ کو سوکھے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹاول سے، تو اس لیے اسلام بھی کہتا ہے، کیونکہ اگر آپ ٹاول کے ساتھ ہاتھ لگائے تو ضروری بات ہے پھر کیا ہوگا؟ آپ کے ہاتھ پہ پھر سے بیکٹیریا جراثیم آ جائے۔ تو یہ اسلام نے مختلف قسم کی باتیں پہلے کی ہے 1400 سال پہلے، اور اب یہ سائنس جو ہے اس کو ڈسکور کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل رمضان کی اگر ہم بات کریں، جو روزہ ہے، تو روزے کی بھی کچھ خصوصیات ہے۔ خصوصیات کیا یہ ہے کہ آپ اپنے نفس پہ قابو رکھیں، یا انسان کے باڈی میں ایسے کچھ خاص کینسیریس سیلز ہے جو سال میں 30 دن اگر کوئی بھوکا رہ جائے 24 آورز یا 18 آورز تک، تو اس کی یہ جو ہے کینسیریس سیل خود بخود ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے جاپان کے جو ایک ڈاکٹر ہے، اس نے اس پہ سرچ کر کے اس نے اسلام قبول کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ہماری دین میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ سائنسی شواہد پر مبنی ہے، جو قرآن کی الوہی حیثیت کو مزید واضح کرتا ہے، اور یہ معجزات قرآن کی الوہی حیثیت کو مزید واضح کرتا ہے۔ فار ایگزامپل سورہ ملک کو آپ دیکھیں تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ بالکل ایسٹرونومی کی بات ہی کی ہے۔ ایسٹرونومی کیا ہے؟ دی اسٹڈی آف اسٹار، دی اسٹڈی آف گلیکسی، دی اسٹڈی آف اپر ورلڈ، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس جو اسکائی ہے، اسکائی کے لحاظ بلیک ہول ہے، اسٹارز ہے، کلسٹرز ہے، میٹا کلسٹرز ہے، جتنی بھی علوم ہے اسٹرونومی کے، تو اس کے بارے میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور اب بھی اگر انگریز کو آپ دیکھیں، جو ہمارے پاس جو یو ایس کے لوگ ہیں، جو اسٹرونومسٹ ہیں، وہ مون پہ گئے ہیں، یا مختلف قسم کے سن کے ساؤنڈ کو یا اس کے ہیٹنس کو جو ہے اس نے میئر کیا ہے، کوشش کی ہے، تو یہ سب سائنس ہے اور قرآن میں یہ باتیں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کی تعلیم میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
تو قرآن اللہ کا کلام ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے خود کی ضمانت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی ضمانت لی ہے۔ قرآن فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا، بے شک ہم نے، نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کے لیے حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ فرماتا ہے ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ MCQs پوائنٹ آف ویو سے یہ باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ لکھا ہے بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی محافظ ہے۔ قرآن کی تعریف ایک جامع عبارت میں یوں کی جاتی ہے، ایک عالم ہے تو اس نے جامع الفاظ میں اس کے جو ہے تعریف کی ہے، کلام اللہ الموجز المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطة جبریل مکتوب فی المصاحف المتعبد بتلاوته منقول الینا بالتواتر المبدوء بسورۃ الفاتحۃ المختوم بسورۃ الناس، ٹھیک ہے۔ اردو ترجمہ میں کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام قرآن مجید اپنی فصاحت بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ فصاحت جو اچھے الفاظ سے اس کو ادا کرے، بلاغت تبلیغ سے نکلا ہے، اگر کوئی اس کو اچھے طریقے سے بیان کرے تو لوگوں کے دلوں تک یہ پہنچ جائے گا، تو یہ اس کا فصاحت و بلاغت ہے، اس کے لحاظ سے بھی قرآن معجزہ ہے۔ جو جبریل کے ذریعے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، جو جبریل امین کے صلی اللہ علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو مصاحف میں لکھا ہوا موجود ہے، مصاحف میں لکھا ہوا موجود تورات، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ جتنی بھی صحائف ہیں، اس میں یہ ڈکلیریشن موجود ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، جس کی تلاوت عبادت ہے، اور اس کتاب قرآن کا جو تلاوت ہے بالکل عبادت ہے، جو تواتر کے ساتھ ہم تک منتقل ہوا ہے، اور یہ قرآن بالکل متواتر اور تواتر کے ساتھ ہم تک منتقل ہوا ہے۔ الامہ من حیث الامہ، ایک امت نے دوسری امت کو دیا ہے، جو سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوا ہے۔ جو سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، اس سے سٹارٹ ہوا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوا ہے تو بے سے سٹارٹ ہوا ہے، اور سورہ ناس والناس سین سے سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بی سین، بس یہ قرآن جو ہے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کہ اس تعریف میں مذکور ہر قید کی تفصیل، اس تعریف، یہ جو تعریف کی گئی ہے اس میں جو بھی ایکسپلینیشن ہے اس کو ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلام اللہ، کلام اللہ کا مطلب ہے اللہ کا کلام، کلام سے نکلا ہے، باتوں سے، اللہ، یہ اللہ کی جو ہے احکام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ یہ قید بتاتی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ MCQs پوائنٹ آف ویو سے یہ یاد رکھنا، قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، نہ کسی فرشتے کا، نہ نبی کا اپنا، نہ کسی فرشتے کا ہے یہ کلام، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کا مصدر صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کا مصدر سورس کیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ نمبر 2، معجز یعنی ایسا کلام جس کی مثل لانا انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ یہ ایک ایسا کتاب ہے، ایسا کلام ہے جس کا کاپی یا جس کا مثل کوئی نہیں لا سکتا، اس کی اگینسٹ کوئی نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ اس کے جیسا کوئی لا سکتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے، بندے کو عاجز کرتا ہے، اس سے قرآن کا اعجاز ثابت ہوتا ہے، تو اس سے قرآن کا جو معجزہ ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ تحدید کیا ہے؟ چیلنج والی آیات کا خلاصہ ہے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 23 میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ قرآن جیسے جو ہے ایک سورت تو لائے، تو کوئی نہیں لا سکتا، اگر لا سکتا تو عرب مشرکین لاتے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا چیلنج ہے، قرآن کا چیلنج ہے۔
کوئی اس طریقے سے اس چیلنج کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ نمبر 3، منزل علی محمد بواسطہ جبریل، یہ قید بتاتی ہے کہ یہ الہام یا کشف نہیں بلکہ وحی جلی ہے۔ یہ قرآن نہ کوئی الہام ہے نہ کشف ہے، بلکہ یہ وحی ہے، واضح وحی ہے جو فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی۔ نزول براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے جو ہے یاد رکھنی ہے اپنے پیپر پوائنٹ آف ویو سے۔ المکتوب فی المصاحف، یعنی یہ محض آواز یا پیغام نہیں بلکہ وہ کلام جو آج مصحف عثمانی میں لکھا ہوا محفوظ ہے۔ یہ آواز یا صرف پیغام نہیں ہے بلکہ یہ مصحف میں موجود ہے۔ کون سے مصحف ہے؟ عثمانی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ MCQs پوائنٹ آف ویو سے یاد رکھنا۔ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جو چیز مصحف سے باہر ہو وہ قرآن نہیں، بٹ یہ یاد رکھنا اگر جو مصحف سے جو ہے باہر ہے تو یہ قرآن نہیں ہو سکتا۔ متعبد بتلاوت، یعنی قرآن کی قرات فی نفس ہی عبادت ہے، اور قرآن کی جو بھی تلاوت کرتا ہے تو یہ عبادت میں شامل ہے۔ فی نفس ہی یہ عبادت ہے۔ حدیث یا فقہی متن پڑھنا عبادت بذات نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ حدیث یا فقہی جو متن ہوتا ہے اس کو پڑھنا عبادت بذات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس قید سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی نے قرآن کے لفظ بدل دی تو وہ چیز عبادت کے لائق نہ رہی۔ اگر کوئی قرآن کے الفاظ یا لفظ بدل دے تو وہ چیز پھر قرآن کی وہ چیز پھر عبادت کے لائق نہ رہی، ٹھیک ہے، نہیں ہوتی۔ منقول الینا بالتواتر، اور یہ قرآن جو ہے یہ منقول ہے تواتر کے ساتھ، یعنی ایسا متن ہے جس کے ہر لفظ کی نقل اتنی زیادہ راویوں سے ہوئی کہ اس میں جھوٹ کا احتمال عقلاً منفی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کہتے ہیں، ہر کوئی کہتے ہیں یہ قرآن ہے، ہر کوئی کہتے ہیں، ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ قرآن ہے، تو اس کے لیے کسی راوی کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ وہی ہے، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آحاد روایات یا قرات شاذہ قرآن کے حکم سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ آحاد واحد سے نکلا ہے، کسی واحد ایک شخص نے یہ روایت نہیں کیا ہے، نہ کوئی شاذ، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر امت اس پہ جو ہے اتفاق کرتا ہے، ہر بند اس پہ اتفاق کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ مبدوء بالفاتحۃ المختوم بالناس، یہ کہ قرآن کی تحدید حدود ہے تاکہ نہ کوئی زائد چیز قرآن ٹھہرے، نہ کوئی حصہ اس سے خارج کیا جائے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوا ہے، والناس پہ ختم ہوا ہے، بس تو اتنا ہی کافی ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ قرآن کی بنیادی حیثیت، اب قرآن کی بنیادی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، طریق زندگی بتاتا ہے۔ ہم جو زندگی گزارتے ہیں نا تو یہ قرآن ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح زندگی گزارے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتا ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ قرآن برہان ہے، یہ MCQs پوائنٹ آف ویو سے اسٹوڈنٹ یاد رکھنا، برہان حق کے اسبات کی دلیل، اوکے، جو حق کو ثابت کرتی ہے۔ قرآن فرقان ہے، ٹھیک ہے۔ فرقان کیا ہے؟ فرق سے نکلا ہوا ہے، حق باطل میں حد فاصل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فرقان فرق سے نکلا ہے، باطل اور حق کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ قرآن شفا ہے، روح فکر کی بیماریوں کی دعا ہے، دعا ہے، ٹھیک ہے، دوا ہے۔ تو قرآن شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، صدور میں جو بھی کفر ہے، شرک ہے، جو کچھ بھی ہے، نفاق ہے، تو اس قرآن کے ذریعے اس کو شفا دیا جاتا ہے۔ سورہ یونس 7 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میزان ہے، میزان کیا ہے؟ بیلنس، جو ہمارے پاس جو ترازو ہوتا ہے، اخلاق، قانون، معاشرت اور عدالت کا معیار ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بما انزل اللہ، جو کوئی قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ہم الفاسقون، تو اللہ فرماتا ہے یہ فاسق لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کی ضرورت کیوں؟ عقلی نقطہ، اب یہ کوشچن ہے کہ قرآن کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقلی نقطہ اس میں کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو مکلف بنایا، تو بلا رہنمائی مکلف بنانا ظلم ہوتا، اس لیے وہی لازم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا، مکلف کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں، جنات اور انسان مکلف ہے، اس کے علاوہ اگر پہاڑ ہے، آسمان ہے، جانور ہے، جتنی بھی ہے،
تو یہ چیزیں حشرات ہے، تو یہ مکلف نہیں ہے، اس سے قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور ہم سے اللہ پوچھے گا۔ تو اگر اللہ پوچھتا ہے قیامت کے دن، تو اس سے پہلے تو ہمیں کوئی گائیڈنس بھی ضروری ہے نا۔ اگر ہم کہیں کہ ایگزام ہے کل، تو ایگزام کے لیے کچھ کرائٹیریا بھی ہونا چاہیے نا، کہ ایگزام ہے اس کورس گریڈ میں، آپ لوگوں کے ایگزام ہے، اگر فار ایگزامپل سیکنڈ سیمسٹر کے ایگزام ہے جنوری فروری میں، تو اس کے لیے کورس گریڈ ملا ہے آپ لوگوں کو نا، تو آپ لوگ اس کو کور کریں گے۔ تو اگر زندگی گزارنی ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے کورس گریڈ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن سنت کو جو ہے نازل فرمایا ہے، اس کے ساتھ استاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ اس کتاب کو آپ کو ٹیچ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس قرآن کا بھی آپ لوگوں نے ماننا ہے، اور اس ٹیچر کا بھی آپ لوگوں نے ماننا ہے، اس لیے وہی لازم ہوئی۔ تو وہی اس لیے لازم ہوئی، انسانی عقل محدود ہے، اور اس کے علاوہ بھی انسانی جو عقل ہے نا وہ محدود ہے۔ عقل کو جو ہے راہ دکھانا اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ جب عقل تجاوز کرتا ہے، اگر فرعون کو دیکھے، فرعون انسان ہے، اس کے پاس عقل تھا، لیکن اس کا عقل کیا، اس نے حدود کو جو ہے کیا کراس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقلوں کو سیدھا کرنے کے لیے قرآن کو نازل فرمایا۔ وہ ابدی قانون نہیں بنا سکتی، عقل کوئی ابدی اور ہمیشہ کے لیے قانون نہیں بنا سکتی۔ مستقل ہدایت کا واحد ذریعہ وہی ہے، اور مستقل ہدایت منبع کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ سورس قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہی نہ ہو تو مذہب انسانی تجربے کا نام رہ جاتا، اگر وہی نہیں ہوتی تو ضروری بات ہے یہ مذہب انسانی تجربے کا نام رہ جاتا ہے، اور ہر قوم اپنا مذہب وضع کر لیتی ہے، لہٰذا وہی تنوع نہیں بلکہ وحدت ہدایت کا منبع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وحی کا معنی اور حقیقت، ٹھیک ہے۔ تو وحی، یہ MCQs پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، وحی کا کیا مطلب ہے؟ وہی لغت میں پوشیدہ طریقے سے کسی بات کو پہنچانے کو کہتے ہیں۔ پوشیدہ کیا؟ چھپ کے بات کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے کسی فرشتے کے ذریعے پیغمبر پہ جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ ایک اشارہ، ایک بات کو جو ہے بتاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی لغت کیا ہوتے ہیں؟ جو ڈکشنری ہوتا ہے، پوشیدہ طریقے سے کسی بات کو پہنچانے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کا اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کے دل یا زبان پر اپنا کلام اتار دینا وہی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دل پر یا انبیاء کرام علیہ السلام کے زبان پر اپنا کلام اتار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہ وحی کبھی براہ راست ہوتی ہے، یہ وحی براہ راست بھی ہوتی ہے کسی فرشتے کے ذریعے، کبھی فرشتے کے ذریعے براہ راست بھی، کبھی خواب کی صورت میں، اور کبھی نبی کے قلب پر القاء کی کیفیت کے ساتھ۔ دلائل: ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ قرآن مگر یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 4۔ جبریل علیہ السلام کی نزول کا ذکر، نزل به الروح الامین علی قلبک، یہ قرآن روح الامین جبرائیل امین نے آپ کے قلب پہ نازل فرمایا ہے۔ الشعراء 194-193 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث جبریل میں ایمان کی بنیاد خود وحی الہی پر رکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا نزول وحی کی کیفیت بیان فرمائی۔ کبھی گھنٹی کی آواز کی صورت میں ہوتی ہے، اور یہ سب سے سخت ہوتی ہے۔ گھنٹی کی آواز کے ذریعے بھی جو ہے کبھی کبھی وحی نازل ہوئے، لیکن یہ وحی کے سب سے سخت ہوتی ہے، یہ اس کی سخت صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون سی وحی سخت ہوتی ہے پیغمبر کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ گھنٹی کی آواز کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ ختم ہوتی ہے تو میں محفوظ کر لیتا ہوں، پھر اللہ کے نبی اس کو محفوظ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی محض روحانی کیفیت نہیں بلکہ حقیقی اور قطعی اتصال کلام الہی ہے۔ یہ صرف محض روحانی کیفیت نہیں ہے بلکہ حقیقی قطعی اتصال کلام الہی ہے، جو وحی کے محفوظ وسیلوں سے نبی تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے وحی کو بشری فکر یا روحانی تجربہ قرار دینا الہاد اور انکار نبوت کے دروازے کھولتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا تعارف وحی ہونے کی حیثیت اور ضرورت، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، لاسٹ بک ہے، جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل گیا ہے، جو جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کے آرڈر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ یہ نہ انسانی فکر کا نتیجہ ہے، یہ انسانی فکر کا نتیجہ نہیں ہے، نہ روحانی تجربہ ہے، بلکہ براہ راست الہامی و قدی خدمات محض ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ نزول قرآن کا ذکر خود قرآن میں بطور دعویٰ موجود ہے۔
قرآن کی نزول کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے. سورہ واقعہ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. قرآن کی قطعی حیثیت بھی ہے. قرآن تواتر سے منتقل ہوا. الامہ من حیث الامہ، لاکھوں حفاظ کی سینوں میں محفوظ ہے، نسل در نسل بغیر کسی تبدیل کے قائم ہے. کسی کتاب کے بارے میں انسان نے یہ چیلنج نہ دے سکا جو قرآن نے خود دیا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ سورہ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہے کہ اگر سب انسان اور اس کے ساتھ جنات اس بات پہ متفق ہو جائے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے ایک قرآن بنائیں، تو اللہ فرماتا ہے لا یأتون بمثلہ، اس طرح کے قرآن نہیں لا سکتے اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیلنجز ہیں. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہے، آپ نے بنائے ہیں، تو ام یقولون افتراہ، تو پھر آپ اس کو کہے قل فأتوا بعشر سور، اے نبی آپ اس سے کہیں کہ کچھ 10 صورتیں تو آپ لائے مفتریات جو اپنے طرف سے آپ لوگوں نے بنائے ہو. سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ یونس آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اپنی طرف سے، تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہے تو قل فأتوا بسورۃ مثلہ، ایک سورت تو آپ لاؤ. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ کفار صادقین ہے، سچ ہے، تو وہ بھی اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس قرآن کی طرح حدیث بنائیں، اس قرآن کی طرح جو ہے آیات بنائیں. سورہ طور آیت نمبر 34. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر آپ لوگ شک میں ہیں، اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو چیلنج کرتا ہے کہ ہم نے اپنے بندہ پہ قرآن نازل فرمایا ہے تو آپ بھی اس کی طرح ایک صورت تو بنا کے دکھاؤ. سورہ بقرہ آیت نمبر 23. تو خلاصہ یہ کہ قرآن ایک مکمل دائمی محفوظ الہی دستور حیات ہے، ایک مکمل کتاب ہے، دائمی مطلب قیامت تک ہے، محفوظ ہے، کوئی باطل، کوئی اللہ کے کلام کے علاوہ اس میں کوئی بات نہیں. الہی دستور حیات ہے جس کے بغیر بندگی، عدالت، اخلاق، تہذیب اور قانون کا کوئی معیار، یقین اور ربانی نظام قائم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے علوم قرآن کا ایک چیپٹر. اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ بیسک کنسیپٹ جو بنیادی تصورات ہیں اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ 1 by 1 ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے اور بھی. تھینک یو سو مچ.